बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तरक्की याफ्ता अफराद, तरक्की याफ्ता मुआशरे और तरक्की याफ्ता कौमें, उनके अंदर एक खसूसियत आपको बहुत नुमायाँ मिलेगी। वो ये कि वो अपने हर अमल का जायज़ा लेते हैं, अपने हर अमल का मुहासबा करते हैं और देखते हैं कि ये अमल जो हम अंजाम दे रहे हैं, ये अमल माकूल है या गैर माकूल अमल है, ये अमल मुफीद है या गैर मुफीद अमल है। अगर कोई अमल माकूल हो, मुफीद हो, लेकिन उससे फ़ायदा हासिल ना हो रहा हो, तो फिर वो ये सोचते हैं कि ये अमल जो कि मुफीद है, हम इस अमल को अंजाम भी दे रहे हैं, लेकिन इसका फ़ायदा हमें क्यों हासिल नहीं हो रहा। वो क्या ख़राबियाँ हैं, वो क्या खामियाँ हैं, वो क्या नक़ाइस हैं इस अमल के अंदर, हमारे अमल के अंजाम देने के अंदर, जिसकी वजह से इस अमल के फ़ायदे हमें नहीं मिल रहे। लेकिन अगर कोई शख्स कोई किसी काम को करता रहे, मुहासबा भी ना करे, जायज़ा भी ना ले और उसके नताइज के बारे में भी ना सोचे कि मुझे नताइज मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं, और फिर वो काम उसी तरह से करता चला जाए, कोई नतीजा भी ना मिल रहा हो, तो इसे क्या कहेंगे? एक गैर माकूल रवैये के अलावा इसे क्या कहा जा सकता है? आज एक चीज़ आपके साथ शेयर करता हूँ इसी हवाले से। मुसलमान घरानों में जब एक बच्चा पैदा होता है तो सबसे पहला काम क्या किया जाता है? उसके दाएं कान में अजान और बाएं कान में अकामत कही जाती है। अजान और अकामत के अल्फाज एक मुस्लिम ख़ानदान में पैदा होने वाला बच्चा अपनी पैदाइश के साथ ही सुनता है। सबसे पहले जो अल्फाज सुनता है वो अल्फाज हैं जो अजान में होते हैं, और उन अल्फाज में एक लफ्ज़ ये है, एक जुमला ये है, हय्या अलल फलाह, आओ फलाह की तरफ। गोया आप बच्चे को फलाह की तरफ बुला रहे हैं। गोया आप बच्चे को ये बता रहे हैं कि तुम एक मुसलमान मुआशरे के अंदर पैदा हो गए हो, तो तुम एक ऐसे मुआशरे में पैदा हुए जिसके अंदर फलाह ही फलाह है। फलाह कैसे कहते हैं? अब बच्चे ने दाएं कान में सुन लिया, बाएं कान में सुन लिया, पैदा होते ही सुन लिया फलाह का लफ्ज़, और फिर इसी पे बंद नहीं हो गया, हर रोज़ कई बार सुनता है बच्चा। कोई घर ऐसा नहीं है मुसलमान मुआशरों में और पाकिस्तानी मुआशरे में कि जिसके इर्द गिर्द 3-4 मस्जिदें ना हों, और हर मस्जिद से अजान की आवाज़ घर के अंदर आती है। यानी 3-4 मस्जिदों की अजान की आवाज़ तो हर घर में हर रोज़ आती ही है। तो वो बच्चा जिसके कान में आपने अजान कही उसके पैदा होते हुए, अकामत कही उसके पैदा होते हुए, उसके बाद भी जब वो घर में है, तो मस्जिदों से जब अजान की आवाज़ आती है तो यह हय्या अलल फलाह की आवाज़ उसके कान में पड़ रही है, वो सुन रहा है। लेकिन कितनी अजीब बात है कि एक मुसलमान घराने में पैदा होने वाला बच्चा सबसे पहले जो अल्फाज सुनता है उनमें एक लफ्ज़ फलाह का है, और उसके बाद हर रोज़ ये लफ्ज़ कई मरतबा सुनता है, और पाकिस्तान जैसे मुआशरे में हर रोज़ कई मरतबा ये लफ्ज़ फलाह सुनते मर जाता है, लेकिन फलाह की शक्ल देखनी नसीब नहीं होती। इस मसले पे गौर करने की ज़रूरत नहीं है? इतनी कसरत के साथ हम लफ्ज़ फलाह हर रोज़ इस्तेमाल करते हैं, हय्या अलल फलाह, फलाह की तरफ आओ, लेकिन फलाह कहाँ है? फलाह कैसे कहते हैं? अंग्रेज़ी में 2 सादा तरीन अल्फाज में फलाह का तर्जमा किया जाए, वेलफेयर या वेल बीइंग। फलाह की 2 किस्में हैं, एक इस दुनियावी का फलाह और एक आखिरत की फलाह। आखिरत की फलाह यह है कि इंसान जहन्नम से बच जाए और जन्नत में चला जाए, और इस दुनिया की फलाह ये है
کہ انسانی معاشرہ ایسا معاشرہ ہو کہ اس کے اندر ایک انسان کی تمام بنیادی ضروریات بغیر کسی مشکل کے، بغیر کسی غیر معمولی مشقت کے آرام سے پیدا ہو رہی ہوں، آرام سے فراہم ہو رہی ہوں، اسے بنیادی ضروریات میسر ہوں، تعلیم میسر ہو، صحت میسر ہو، زندگی کے جتنے دوسرے معاملات ہیں وہ سب اس کی آسانی کے ساتھ سموتھلی چل رہے ہوں. اسے کہتے ہیں فلاح، ویلفیئر، ویل بینگ. دوسرے اسلامی ممالک کو چھوڑتے ہیں، ہم پاکستان کی بات کرتے ہیں. ہم نے پاکستان بنایا تھا یہ کہہ کر کہ بر صغیر پاک و ہند میں دو قومیں رہتی ہیں، ایک مسلمان اور ایک غیر مسلم ہندو. یہ دو قومیں ہیں، یہ دو قومی نظریہ ہے. ہمارے پاس اپنا ایک فلاح کا نظام ہے. ہم ایک ایسا ملک بنانا چاہتے ہیں جس میں ہم اسلام کے فلاحی نظام کو نافذ کریں گے تاکہ اس دنیا میں بھی ہمیں فلاح نصیب ہو اور آخرت میں بھی فلاح نصیب ہو. آج 75 سال کے بعد دیکھیں پاکستان کہاں پہ کھڑا ہوا ہے. فلاح، ویلفیئر، ویل بینگ، اس لحاظ سے ایک عام پاکستانی کی زندگی کہاں پہ کھڑی ہوئی ہے. تو ہر روز جب ہم اذان میں یہ کہتے ہیں حی علی الفلاح، تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کوئی مطلب ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ اس کے کوئی معنی ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے؟ یہ کوئی بامانی اور معقول عمل ہے یا ایک بے معنی اور غیر معقول اور ایک لغو عمل ہے؟ سوچنے کی بات ہے. اذان کی طرف توجہ کریں. جب اذان کے ذریعے سے نماز کی طرف بلایا جاتا ہے حی علی الصلاح اور پھر حی علی الفلاح، تو اس کا مطلب ہے کہ نماز ایک ایسا عمل ہے جس کے ذریعے سے مسلم معاشرے کی فلاح کا دروازہ کھل جاتا ہے اور کھل جانا چاہیے. لیکن ہمارے معاشرے میں کیوں نہیں کھلا؟ ہر گلی میں مسجدیں ہیں، مسجدوں میں نمازی جاتے ہیں، اور ماہ مبارک رمضان میں تو یہ مسجدیں کھچا کھچ بھری ہوئی ہوتی ہیں. جمعے کے دن بھی یہ مسجدیں کھچا کھچ بھری ہوئی ہوتی ہیں. تو پھر ہمارے معاشرے کو بھی فلاح سے کھچا کھچ بھرا ہونا چاہیے تھا. لیکن حالت تو یہ ہے کہ ہر روز حی علی الفلاح کئی دفعہ کہنے اور سننے کے باوجود ساری زندگی لوگ گزار دیتے ہیں لیکن فلاح کی شکل نصیب نہیں ہوتی ہے. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہم نے نماز کی حقیقت کو نظر انداز کیا ہوا ہے. ہم نماز کی حقیقت اور نماز کی روح سے غافل ہیں. نماز کیا ہے؟ نماز ہمیں اللہ سے جوڑتی ہے، اللہ کے ساتھ جوڑتی ہے اور اللہ کے سامنے جھکاتی ہے. آپ سارے کام کر رہے ہوتے ہیں، آپ آفس میں ہیں، آپ بازار میں ہیں، آپ اپنے فیکٹری میں ہیں، آپ کہاں جہاں جو کام کر رہے ہیں، حی علی الصلاح، حی علی الفلاح، تو ایک مسلمان سارے کام چھوڑ کے نماز کی طرف چلا جاتا ہے، یا اسے چلے جانا چاہیے. نماز کی طرف جانے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جوڑ جانا، ساری چیزوں کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کے ساتھ جوڑ جانا. مسلمان ہر حال میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ جڑا ہوا ہوتا ہے، لیکن نماز میں یہ ساری چیزیں چھوڑ چھاڑ کے ایک دفعہ پھر اللہ تعالیٰ کے ساتھ جڑتا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے جڑے ہونے کو مزید طاقت عطا کرے، مزید طاقت پیدا کرے اپنے اور اللہ تعالیٰ کے اس تعلق کے اندر. اللہ تعالیٰ کے ساتھ سے جڑ جاتا ہے. تکبیرۃ الاحرام کہہ کے شروع کرتا ہے نماز، اور پھر پہلی رکعت، دوسری رکعت، تیسری رکعت، چوتھی رکعت، 4 3 2 رکعتیں پڑھتا ہے، اور ہر رکعت کا اینڈ کیا ہوتا ہے؟ سجدے کے اوپر. سجدہ کیا؟ اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکنا. تو نماز در حقیقت ایک مسلم معاشرے کے فرد کو اور پورے معاشرے کو اللہ کے ساتھ جوڑتی ہے اور اللہ کے سامنے جھکاتی ہے. اور جو معاشرہ اللہ کے ساتھ جڑا ہوا ہو، رحمان اور رحیم اللہ کے ساتھ جڑا ہوا ہو، اس معاشرے کے اندر رحمت ہی رحمت ہوگی. اور جو معاشرہ اللہ کے سامنے جھکا ہوا ہو، جس معاشرے کے افراد ہر حال میں اللہ کے سامنے جھکے ہوئے ہوں، صرف نماز میں نہیں، صرف نماز میں جھکنے والی ایکٹنگ نہ کر رہے ہوں، تمام معاملات میں اللہ کے سامنے جھکے ہوئے ہوں،
پولیٹیشین ہیں، چاہے حزب اقتدار ہیں، چاہے حزب اختلاف، چاہے گورنمنٹ ہیں، چاہے اپوزیشن، پارلیمنٹ میں ہیں لیکن اللہ کے سامنے جھکے ہوئے ہیں، سیاست کر رہے ہیں لیکن اللہ کے سامنے جھکے ہوئے ہیں، اللہ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ ججز اپنی سیٹس پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ کے ساتھ جڑے ہوئے ہوں، اللہ کے سامنے جھکے ہوئے ہوں۔ تاجر تجارت کرتے وقت اللہ کے ساتھ جڑے ہوئے ہوں، اللہ کے سامنے جھکے ہوئے ہوں۔ پولیس والے، سرکاری آفیسر، گھروں میں کام کرنے والے خواتین، مزدور، جو کچھ بھی کر رہا ہے وہ سارے کے سارے اللہ کے ساتھ جڑے ہوئے ہوں، اللہ کے سامنے جھکے ہوئے ہوں، تو پھر اس معاشرے پر رحمتیں نہیں ہوں گی تو کیا ہوگا؟ لیکن اگر مسجد میں چل کے یا گھر کے اندر نماز پڑھ کر ایکٹنگ کر لی سجدے کی، لیکن باقی ساری زندگی کے کسی کام میں اللہ کے ساتھ جڑے ہوئے نہیں ہیں، پارلیمنٹ جھوٹ، عدالتوں میں وکلاء اور ججز حضرات کوئی سچ، کوئی ایمانداری، کوئی دیانتداری نہیں، سب اللہ سے کٹے ہوئے اور جھوٹ، اللہ کے سامنے جھکنے کی بجائے اپنی نفسانی خواہشات کے سامنے جھکے ہوئے، یا سیاستدانوں کے سامنے جھکے ہوئے، یا طاقتور حلقوں کے سامنے جھکے ہوئے، یا کسی اور سپر پاور کے سامنے جھکے ہوئے، تو پھر یہ جو نماز ہے نا، یہ نماز ایک لغو اور بے معنی عمل بن جاتی ہے۔ جو نماز ہمیں اللہ کے ساتھ نہیں جوڑتی، اور جو نماز ہمیں اللہ کے سامنے نہیں جھکاتی، جو نماز ہماری زندگی میں، ہمارے معاشرے میں فلاح کا ذریعہ نہیں بنتی، تو سمجھ لیں وہ ایک بے جان نماز ہے۔ تو آج جو ہمارے ملک کی حالت ہے، 75 سال ہو گئے ہیں، ہم سے 24 سال بعد ہم سے ہی آزاد ہونے والا بنگلہ دیش، وہ ویلفیئر میں ہم سے کتنا آ گیا ہے۔ دنیا کی بہت ساری غیر مسلم سٹیٹس اور ریاستیں ایسی ویلفیئر ریاستیں ہیں کہ پاکستان سے لوگ جس کا بس چلتا ہے چھوڑ رہا ہے پاکستان کو اور جا رہا ہے غیر اسلامی ان ریاستوں کی طرف جہاں ویلفیئر ہے۔ تو یہ ایک لمحہ فکریہ ہے۔ ہم اپنی نمازوں کے بارے میں سوچیں، ہم اپنی اذان کے بارے میں سوچیں، ہم اپنے حی علی الفلاح کے بارے میں سوچیں، ہم اپنے حی علی الصلاح کے بارے میں سوچیں۔ نماز معاشرے میں ویلفیئر کا دروازہ کھولتی ہے۔ مساجد معاشرے میں ویلفیئر کی تربیت کا ایک سینٹر ہونی چاہیے، اور جس معاشرے میں حی علی الفلاح ہو، اس معاشرے میں فلاح ہونی ضروری ہے، کسی اور معاشرے میں ہو یا نہ ہو۔ جس معاشرے میں حی علی الفلاح کی آواز دن میں 5 مرتبہ ہزاروں مسجدوں سے گونجتی ہے، اگر اس معاشرے میں فلاح نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس معاشرے کے لوگ نماز قائم نہیں کر رہے، نماز پڑھ نہیں رہے ہیں، نماز کے ساتھ مذاق کر رہے ہیں۔ تو آج جو ہماری حالت ہے عملی طور پر کہ ہم نے دنیا کے قرضے دینے ہیں، قسطیں ادا کرنی ہیں، ہمارے پاس بنیادی ضروریات کی رقم نہیں ہے، حکومت کے پاس پیسے نہیں ہیں، 1 ارب ڈالر کے لیے، چھوٹے چھوٹے قرضوں کے لیے، قرضے کی چھوٹی چھوٹی قسط کے لیے ناک رگڑ رہے ہیں، اور حالت سب کے سامنے ہے، بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ حالت دیکھیں اور پھر حی علی الفلاح کو دیکھیں تو یہ نتیجہ نکالنے میں ہمیں کوئی دشواری پیش نہیں آتی کہ ہم اذان کے ساتھ بھی مذاق کر رہے ہیں، ہم نماز کے ساتھ بھی مذاق کر رہے ہیں، ہم دین کے ساتھ بھی مذاق کر رہے ہیں، ہم اپنے آپ کے ساتھ بھی مذاق کر رہے ہیں۔ اس نقطے پر غور کرنے کی ضرورت ہے، اور مسنگ چیز کیا ہے اس کو تلاش کرنے کی ضرورت ہے۔ مسنگ چیز یہ ہے کہ ہم نمازیں پڑھتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، لیکن ہماری نمازیں ہمیں اللہ کے ساتھ جوڑتی نہیں ہیں، اور ہماری نمازیں ہمیں اللہ کے سامنے جھکاتی نہیں ہیں۔ جس دن ہماری نماز نے ہمارے معاشرے کو اللہ کے ساتھ جوڑ دیا، ہماری سیاست کو اللہ کے ساتھ جوڑ دیا، ہماری معیشت کو اللہ کے ساتھ جوڑ دیا، ہمارے معاشرتی نظام کو اللہ کے ساتھ جوڑ دیا، اور ہمیں اللہ کے سامنے جھکا دیا، تو ایسی فلاحی ریاست اور ایسا فلاحی معاشرہ بن جائیں گے جو ساری دنیا کے لیے فلاح کے معاملے میں ایک نمونہ اور ایک مثال بن جائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں غور و فکر کرنے کی اور اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔